बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, आप तो जानते हैं कि KPK में इलेक्शन हो गए बल्दियात, उसकी सूरत हाल तो आपके सामने है। दूसरी तरफ दुनिया एक नया रुख अख्तियार कर रही है। एक तरफ तो अफ़गानिस्तान हमारा इस्लामी मुल्क भाई इस वक्त कहज़दा सूरत हाल पर है। दूसरी तरफ बज़ाहिर अमलन मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब की बादशाहत अपनी झोली में डाल ली और बड़े बड़े फैसले करने शुरू कर दिए। अब सऊदी अरब तेल और सोने के ज़खायर की बजाय सऊदी अरब को यूरोप जैसे जदीद ममालिक में जो उनकी रोशनियां हैं उस तर्ज पर ले जाने जा रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान। क्या इस तब्दीली से के बाद OIC मुत्तहिद रह सकेगा? इस्लामी ममालिक जहाँ मस्जिद नबवी है, आप नबी पाक मोहम्मद सा रोज़ा मुबारक है और खाना काबा है, जहाँ हमें उम्रे और हज की बड़ी लिमिटेड इजाज़त दी, वहाँ मोहम्मद बिन सलमान साहब ने चंद रोज़ कबल एक फेस्टिवल किया जिसमें कमो बेश 70 से 80 हज़ार लोग थे, जो बंदे के कंधे के साथ कंधा लगा हुआ था। क्या ऐसे सूरत हाल पर एक तरफ सऊदी अरब हमारा काबा और मदीना, इसराइल से दोस्ती सऊदी अरब की, और मोहम्मद बिन सलमान ने अपने वालिद जो अब्दुल सलमान बिन अजीज़ हैं वो अमलन पिछले 1.5-2 सालों से पिक्चर से आउट हैं। पहले मोहम्मद बिन सलमान आहिस्ता आहिस्ता लगे रहे और उनकी सख्त मुखालफत रही। इस दौरान उन्होंने अपने ख़ानदान और दीगर लोगों को पकड़कर गिरफ़्तार किया और गिरफ़्तार करके मुबैना तौर पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने करप्शन किया और लूटा हुआ माल उनसे वापस लिया। दूसरी तरफ ऐसे ही मौके पर अपने वालिद साहब आहिस्ता आहिस्ता उनकी दुनिया की नज़रों से ओझल हो गए और मोहम्मद बिन सलमान इस्लामी ममालिक को इकट्ठा करने की बजाय, यकजा करने की बजाय, और जिसके पास अरबों खरबों डॉलर की दौलत है तेल की सूरत में, सोने की सूरत में, उन्होंने अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप से करीबी दोस्ती लगाई। उसके सिले में अमेरिका ने लॉबी की और उन्होंने सऊदी अरब के दबाव में अब UAE ने इसराइल को तस्लीम कर लिया। चंद रोज़ कबल वो वहाँ तशरीफ़ भी लेके गए। उधर उन्होंने जाके इस्लामी ममालिक में इसराइल ने इस्लामी ममालिक जो हमारा बरादर ईरान मुल्क है उस पर हमला करने की उन्हें बताया कि इस एजेंडे में है कि हमने उस पर हमला करना, हमें नहीं छोड़ना, वो एटमी पावर्स बन रहा है। नाज़रीन, एक तरफ तो मोहम्मद बिन सलमान उम्मा के लीडर बनते हैं, दूसरी तरफ इसराइल से दोस्ती डालते हैं। इसराइल को ये नहीं कहते कि फ़लस्तीन पे होने वाले मज़ालिम ख़त्म किए जाएं और UNO की करारदाद के मुताबिक इसराइल को उसका हक दिया जाए। अब एक तरफ अफ़गानिस्तान में कहत है, OIC का इजलास हुआ, अच्छी बात है, जिसमें मकबूजा कश्मीर का जिक्र नहीं हुआ, जो दुख वाली बात है। और अब मोहम्मद बिन सलमान तेल की बजाय यूरोप अमेरिका से इम्प्रेस होकर रियाज में एक ऐसा नया शहर आबाद करना जा रहे हैं जहां पर दुनिया भर की रौनकें होंगी। मिसाल के तौर पे जो इतलात आ रही हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया लिख रहा है, क्लब बनाए जाएंगे, कसिनो होगा और इस किस्म की रंगीनियाँ होंगी। क्या नाजरीन, मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब का इक़्तिदार संभालते हुए ये नहीं देखा कि वहाँ काबा और मदीना है? क्या वो ये समझते हैं कि दुनिया में यूरोप का मुकाबला करने में बजाय कि वो अपनी इस्लामी ब्लॉक को बुलाते, उसको इकट्ठा करते, उनको लेकर आगे चलते, लीड करते, लेकिन इसकी बजाय इसराइल से इम्प्रेस होके दुनिया की रौनकें लाने के लिए वहाँ उन्होंने कसिनो और क्लब बुलाना शुरू कर दिया है। और इसमें कहा जा रहा है कि ज़्यादातर जाके गैर मुस्लिमों को दावत दी जाएगी कि इन्वेस्टमेंट करे और वहाँ जो अयाशियों के दीगर तरीक़ेकार थे वो बाहर जाते थे वहाँ हो। इस पर कहा जा रहा है कि सऊदी अरब में उन्होंने अपने वालिद को तो पीछे कर दिया, लेकिन जो रॉयल फैमिली है वो सख्त सीख पा है। वो कहते हैं कि हमें तेल बहुत ज़्यादा है, हम कारोबार बेहतर कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में
یورپ کی رنگینیاں اور اسلامی ملک میں اس قسم کی سہولت کاریاں یہ مذہب کے بھی خلاف ہے اور ان کے بھی خلاف ہے۔ لیکن محمد بن سلمان نے دبئی سے امپریس ہو کے، جیسے دبئی میں جدید طرز کا ایک شہر بنایا گیا تھا جہاں دنیا جہاں کی رنگینیاں تھی، اس سے امپریس ہو کے اب سعودی عرب میں کروڑوں ڈالر لگا کر وہ شہر آباد کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، یہ صورتحال ایسی ہی رہی تو اسلامی ممالک جو ایک دوسرے کا سہارا تھے، آج بھی سعودی عرب کی اپنی فوج اتنی مضبوط نہیں ہے۔ پاکستان کی فوج وہاں جا کر خانہ کعبہ، مسجد نبوی اور محمد بن سلمان کی سیکورٹی کر رہی ہے۔ کیا ایسے حالات میں ان کا اسرائیل کی طرف جھکاؤ کرنا، امریکہ کو سپورٹ کرنا، اور دوسری طرف چین اور رشیا ایک طاقت بنتے آ رہے ہیں، وہ اپنے قریب ہوتے آ رہے ہیں؟ اصل لڑائی امریکہ اور چین کی تھی۔ امریکہ نے ماضی میں ہر ملک کو استعمال کیا اپنے مفاد کے لیے، اپنے انٹرسٹ کے لیے۔ پاکستان کو اس نے 20 استعمال کیا، پاکستان کو جنگ میں جھونکا، لیکن پاکستان نے جب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تو انہوں نے پاکستان کو سکرو کرنے کے لیے پاکستان پر پابندیاں لگوانی شروع کر دی۔ فیٹف میں تمام شرائط پوری کرنے کے باوجود پاکستان نے دہشت گردی کا خاتمہ کیا، لیکن فیٹف سے نام نہیں نکلنے دیا، یہاں تک کہ آئی ایم ایف کو سخت شرائط رکھی قرضے کے لیے۔ یہاں بھی امریکہ نہیں رکا، پھر اس نے سعودی عرب نے، جو ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، درینہ ہماری دوستی ہے، مشکل وقت میں ہمیشہ سعودی عرب، ماضی میں بھی جب ہم نے ایٹمی پاور بنے تھے تو مدد کی، لیکن اس موقع پر جب اس نے قرضہ دیا تو اس کی بھی سود رکھ دی اور سخت شرائط رکھ دی۔ ناظرین، یہ دنیا میں ایک نیا بلاکس بن رہے ہیں۔ ایک طرف چین کو روکنے کے لیے امریکہ ہر ممکنہ اقدامات کر رہا ہے، ایک طرف وہ سعودی عرب کے حالات، افغانستان کے حالات خراب کیے، افغانستان میں وہ بغیر بتائے امریکہ رات کے اندھیرے میں اپنی فوج لے کر وہاں سے نکل گیا۔ پھر پاکستان کی مدد سے امریکن فوج اور یو این او کی فوج کا انخلا ممکن ہوا، لیکن امریکہ نے پاکستان کے اس احسان کا شکریہ تو ادا کیا، لیکن جب بھی اس کو ضرورت پڑتی ہے جس اکانومی اکٹھی کرنے کے لیے یا بہتری لانے کے لیے، تو وہ بھارت کے ساتھ دفاعی معاہدے کرتا ہے، اکانومی معاہدے کرتا ہے، اربوں روپے وہاں انویسٹ کرتا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ایک بلاک میں چین اور رشیا اکٹھے ہو رہے ہیں، دوسری طرف امریکہ اس کو کمزور کرنے کے لیے بھارت کو استعمال کر رہا ہے۔ ایک طرف وہ اسرائیل کے ذریعے فلسطین پر اٹیک کرواتا ہے، ہر 5-10 سال بعد وہاں وہ تھوڑی سی بیچارے جو ترقی کرتے ہیں ادھر تباہی کر دی جاتی ہے۔ دوسری طرف اب اسرائیل کے ذریعے ایران کو ڈرایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر پاکستان کا کلیدی کردار ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اس موقع پر ایک بہت اچھا فیصلہ کیا کہ پاکستان کسی بھی دوسرے ملک کی لڑائی کا حصہ نہیں بنے گا، تاہم امن کے لیے کوئی اس کو راستہ اکٹھا کرنا پڑا تو وہ آگے جائے گا اور امن کے لیے وہ آگے بڑھے گا، اور دو ملکوں کے درمیان دوستی اور برج کا رول تو ادا کر سکتا ہے، لیکن لڑائی کا کہیں بھی حصہ نہیں بنے گا۔ وزیر اعظم کی یہ حکمت عملی ٹھیک رہی۔ پچھلے دنوں سے لے کے اب تک کہا جا رہا ہے کہ آرمی چیف قمر جاوید باجوہ سے مختلف سفیروں کی ملاقات ہو رہی ہے اور اہم شخصیات کی ملاقات ہو رہی ہے، جس پر پاکستان کی فوج اور سول حکومت آج اس مسئلے پر ایک پیج پر ہے کہ پاکستان کی سرزمین کو کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں کرنے دیا جائے گا۔ افغانستان میں او آئی سی کا جو اجلاس پاکستان میں ہوا، 40 سال بعد او آئی سی کا اجلاس ہوا، جو اچھی اقدام ہے، جس پر افغانستان کے وزیر داخلہ نے ایک اور کہا کہ پاکستان کے خلاف کسی بھی دہشت گرد داعش ہو یا تحریک طالبان پاکستان ہو، کسی کی مدد نہیں کی جائے گی۔ پاکستان کا موجودہ رول ایک مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے ظلم و ستم، بھارت کے ساتھ ایک طویل جنگ، دوسری طرف امریکہ کو ایبسولوٹلی کہہ کہ ایک باوقار طریقے سے وزیر اعظم نے پاکستان کی تصویر دنیا میں پیش کی، جس پر پاکستان پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ اب کاش محمد بن سلمان اور جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں 57 او آئی سی کے ممبران، انہیں یہ سوچنا ہوگا کہ وہ بار کسی بھی طاقتور ملک کے لیے استعمال کر کے اپنی سلامتی کو داؤ پہ کیوں لگا رہے ہیں۔ اب دنیا کو یوں اکٹھا ہونا ہوگا، اور پاکستان نے جو فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف نہیں استعمال ہونے دے گا، اسی طرح
پاکستان نے ہر پوری دنیا کو اپیل کی ہے، وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے، کہ افغانستان کو قحط سے نکالنے کے لیے، امن سے لے آنے کے لیے خوراک، ادویات اور دیگر سہولتیں ان کو دی جائے تاکہ اس ریجن میں امن آ سکے۔ ایک طرف بھارت کا چہرہ ہے جو ہر وقت دہشت گردی کو فروغ دیتا ہے، مودی کا ہندوازم بھارت کے ٹکڑے کرنے پر تلا ہوا ہے، بارہا مرتبہ بھارت نے لداخ میں چین سے پٹائی کروائی، خوب چین نے مارا اور بھاگ بھاگ کر علاقے چھوڑ گئے۔ دوسری طرف بھارت پاکستان میں دہشت گردی کرانے کی کوششیں کرتا رہتا ہے۔ آج کل جو حالات ہے اس میں اسلامی ممالک اگر ایک پیج پر نہ ہوئے اور امریکہ نے ہر ایک کو بوقت ضرورت استعمال کیا اپنے مفاد کے لیے اور پھینک دیا تو پھر ہمارے لیے مشکل ہوگی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ دنیا کے تمام اسلامی ممالک کو ایک پیج پر آئے اور پاکستان کی معاشی ترقی کی طرف گامزن ہو۔ اس کی ترقی اسی طرح گامزن ہے کہ اس ملک میں کرپشن اور لا قانونیت کا خاتمہ کیا جائے۔ وزیر اعظم عمران خان کا سب امتحان ہے، سیاسی جماعتوں میں سیاسی حکومتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہ وطن عزیز ہے تو ہم ہیں۔ وہ ہمیں یقین ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے اب تک سفارتی سطح پر تو پاکستان کے لیے اچھی فائٹ کی، لیکن محمد بن سلمان سے آنے والے دنوں میں کیا وہ شرائط کراز پر جو انہوں نے وعدے کیے تھے کہ میں پاکستان میں ترقیاتی پروجیکٹ اربوں خربوں ڈالر کے لاؤں گا، انہیں شروع کراتے ہیں، سی پیک کو تیزی کی طرف کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں، تو پاکستان کی جس دن اکانومی بہتر ہوئی تو بھارت پاکستان میں دہشت گردی سے بھی گریز کرے گا۔ جہاں دوسرے ممالک دشمنی ہے وہاں پاکستان کے لیے جس دن اکانومی اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی تو دنیا پاکستان کے وجود کو نہ صرف تسلیم کرے گا، کیونکہ پاکستان کی فوج دنیا کی طاقتور ترین فوجوں میں ایک ہے۔ ہماری پاک فوج میں اتنی اہلیت ہے کہ نہ صرف اپنی سرزمین کی حفاظت کرے بلکہ دشمن کو منہ توڑ جواب دے۔ ساری صورتحال آپ تک رکھی، ہمیں یقین ہے کہ محمد بن سلمان سعودی عرب کو یورپ کی جدید طریقوں کی بجائے اپنی اکانومی کو اوپر لے جانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے، لیکن اسلامی ممالک کو یکجا کرنے کے لیے کردار بھی ادا کرنا ہوگا۔ اسی سے ہی دنیا میں اسلام کی اور اسلامی ممالک کی بہتری ہے۔ پاکستان تمام غیر مسلموں سے بھی برابری کے تعلقات چاہتا ہے، لیکن برابری کی سطح پر اتحاد چاہتا ہے کہ غلامی کی سطح پر نہیں۔ اللہ کرے کہ پاکستان آنے والے دنوں میں ترقی اور خوشحالی کی طرف گامزن ہو، اور دنیا پاکستان کو مانتی ہے کہ پاکستان ایک واحد ملک ہے جس کی فوج دنیا کی کسی بھی فوج کو شکست دینے کی اہلیت رکھتی ہے۔ ساری صورتحال رکھی میں نے دنیا کے موجود سیناریو پہ آپ کو رکھی۔ اپنے ارد گرد والوں کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔